वफा नहीं रही, तब्दीलियां क्यों निकाला मुझे? तो हम आपकी भी इंसेंट बजा देंगे। Get him out of here! Get out! पाकिस्तान को इंशाल्लाह कुछ नहीं हो सकता। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। जी अस्सलाम वालेकुम। आज की बड़ी खबर इस वक्त तक तो थोड़ी देर पहले की डेवलपमेंट है कि साबिक वजीर खजाना इसहाक डार पाकिस्तान वापस पहुंच गए हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ के साथ उनके तैयारे में पाकिस्तान से जब वो गए थे तो भी एक साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी के तैयारे में ही गए थे और साबिक वजीर खजाना के तौर पे ही गए थे। अब एक बार फिर इसहाक डार पाकिस्तान वापस आए हैं। मिफ्ता इस्माइल ने अपना इस्तीफा पुटअप कर दिया है। इसहाक डार वजीर खजाना का कल बताया जा रहा है कि वो हलफ उठा लेंगे। क्या डार साहब के वापस आने से पाकिस्तान की मईशत संभल जाएगी? ये एक बहुत बड़ा सवाल है क्योंकि सैलाब के मामलात को लेके, IMF के प्लान को लेके, डॉलर के रेट को लेके इस वक्त मार्केट में बहुत अनसर्टेनिटी है। मार्केट इस वक्त बड़ी डोलड्रम्स में है। सो इसहाक डार साहब का रिटर्न जो है क्या मार्केट के लिए प्रॉमिसिंग, एनकरेजिंग साबित हो सकेगा? कम से कम आज के दिन में तो इसकी एक पॉजिटिव सी जो एक झलकी है वो नजर आई है क्योंकि डॉलर अचानक ओपन मार्केट में 7 रुपए डिक्लाइन हो गया। 2 रुपए इंटरबैंक में जो है 2 से 3 रुपए इंटरबैंक में कम हो गया। लेकिन स्टिल क्वेश्चन प्रिवेल्स, क्वेश्चन सस्टेन्स कि क्या इसहाक डार साहब पाकिस्तान वापस आके मईशत को संभाल लेंगे? इस वक्त मईशत जिस गर्दाव में है क्या उसमें से निकाल लेंगे? ये एक बड़ी खबर है। लेकिन दूसरी बहुत अहम, बहुत संगीन, बहुत संजीदा और बहुत पेचीदा मामला पिछले 2 दिन से वजीर आजम हाउस की जो ऑडियो टेप्स, ऑडियो लीक्स हुई हैं वो कैसे हो गई, ये बहुत बड़ी खबर है और इसके पाकिस्तान की कौमी सलामती पर बहुत संगीन असरात हैं। यही वजह है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अब से 2 दिन के बाद बुध के रोज नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की जो है मीटिंग, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की जो मीटिंग है वो बुला ली है और उसमें इसी बात पर जो है वो गौर किया जाएगा कि आखिर ये लीक्स कैसे हुई, किसने रिकॉर्ड की, किस तरह से ये डार्क वेब पे चली गई, जहां से इस वक्त कोशिश भरपूर हुकूमत पाकिस्तान की, रियासत पाकिस्तान की ये हो रही है कि इन ऑडियो लीक्स को रुकवाया जाए। लेकिन इस वक्त तक जो लीक सामने आई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुताबिक वो बहुत बड़ा तहलका है और PTI कहती है कि सुप्रीम कोर्ट में ये ऑडियो लीक्स का मामला जो है हम लेके जाएंगे और इसको वो जोड़ रही है मुख्तलिफ मामलात के साथ। लेकिन जो बुनियादी परेशान कुन बात यह है कि अगर पाकिस्तान में वजीर आजम हाउस तक महफूज नहीं है जहां पे इंतहाई संगीन, इंतहाई हसास कौमी सलामती के इशूज डिस्कस किए जाते हैं, तो फिर पाकिस्तान के रियासत के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से, पाकिस्तान के कौमी सलामती के मामलात के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से बहुत सवालिया निशानात खड़े हो जाते हैं। कैसे हो सकती हैं ये रिकॉर्डिंग्स, कैसे मुमकिन हो सकती हैं, कैसे पहुंच गई डार्क वेब पे और आइंदा के लिए इनका जो है इनकी रोकथाम कैसे की जा सकती है। सो इसी इंतहाई संगीन और हसास नुक्ते से प्रोग्राम का आगाज करेंगे और इसी के लिए जानने के लिए इन सब चीजों को मेरे साथ मौजूद हैं साबिक DG हैं इंटेलिजेंस ब्यूरो के डॉक्टर शुएब सरल साहब। अस्सलाम वालेकुम शुएब सरल साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। कितना हैरान कुन है या कितना परेशान कुन है आपके लिए खबर सामने आना कि वज़ीर आज़म हाउस का ना सिर्फ वहां पे जो गुफ्तगू है वो टैप हुई है, वो रिकॉर्ड हुई है, बल्कि उसके बाद वो ऑडियो लीक हो गई है, वो हैक भी हो गई है, हैकर्स ने उसको डार्क वेब पे डाल दिया है। सर ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? कौन इसमें मुमकिन तौर पे इन्वॉल्व हो सकता है? जी थैंक यू गरीदा। ये जैसे आपने कहा है अपने इंट्रोडक्शन में, ये मामला है तो बहुत ज्यादा सीरियस मामला है और नॉर्मली इस लेवल की ब्रीचेस जो हैं वो पहले हुई नहीं है। अब इसमें मीटिंग्स हैं कुछ, वो भी ब्रीच हुई हैं, उनकी सिक्योरिटी भी, कुछ आपस की कोई कन्वर्सेशन है वो ब्रीच हुई है। तो दिस शोज के हमें जो इस वक्त सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के या प्राइम मिनिस्टर की मीटिंग्स के, उन सबको रिविजिट करने की जरूरत है। और दूसरा इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है वो ये है कि हमें अपना जो सिक्योरिटी कल्चर है उसको भी एक तरह से मैं कहूँगा कि अपसाइड डाउन करने की ज़रूरत है कि ये जो हमारी आदत है कि हम अगर प्राइम मिनिस्टर के साथ मीटिंग है तो उसमें भी अपने मोबाइल भी साथ लेके बैठ जाते हैं। अब देखें हर मोबाइल में आजकल ये फैसिलिटी रिकॉर्डिंग की जो है ये मौजूद है। अब वेदर ये रिकॉर्डिंग इस तरह से हुई है जो कि अल्टीमेटली
ڈیپ ڈارک ویب پہ پہنچی ہے یا یہ پھر کوئی ریکارڈنگ ڈیوائسز جو ہیں الگ یوز ہوئی ہیں اور ان سے ہوئی ہے. اب یہ تو معاملہ ہے انویسٹیگیشن کا کہ اس کو پراپرلی اور تھارولی پروب کیا جائے اور یہ اس کی تہہ تک پہنچا جائے کہ بھئی کیا کوئی اسٹاف ممبر ہے ایسا جو کمپرومائز ہوا ہے یا یہ ہے کہ اس طرح سے ہوا ہے کہ یہ تو عام پبلک نالج ہے کہ بھئی آپ اگر اپنے پاکٹ میں آپ نے پین لگایا ہوا ہے تو اس سے بھی ریکارڈنگ ہو سکتی ہے. اگر آپ نے کف لنکس وہ رکھے ہوئے ہیں تو اس سے بھی ہو سکتی ہے. ایون ٹائپ ان سے ہو سکتی ہے. بٹ یہ ہے کہ کون ایسے لوگ ہیں کہ جو پرائم منسٹر کو ملتے ہیں کہ جو یہ اس طرح کی ایکٹیویٹی جو ہے اس میں انوالو ہوتے ہیں. تو obviously it is a very very embarrassing development جو یہ ہوئی ہے. حالانکہ نارمل روٹین جو ہے جہاں تک آئی بی کا تعلق ہے یہ سیکورٹی جو ہے وہ ذمہ داری پرائمریلی تو انہیں کی ہے لیکن وہ تو ڈیلی پرائم منسٹر آفس کو سویپ کرتے ہیں. کوئی اگر بہت بڑی وہاں لیپس ہوئی ہو تو ایک دن نہ کی ہو ورنہ ڈیلی یہ ان کی امپورٹنٹ ڈیوٹی ہے. دیٹ اگین شوز کہ جی اس سارے کو ریوزٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ اور اس کا سیکورٹی آڈٹ کرنے کی اب ضرورت ہے کہ اور پھر یہ اب جو معاملہ سامنے آیا یہ تو جو مئی جون جولائی کا نظر آ رہا ہے اس وقت کے بعد تو یہ بھی پتہ چلا ہے کہ بھئی آئی بی نے الرٹ جاری کر دیا تھا کوئی ہفتہ 10 دن پہلے کہ یہ اس طرح کی بریچ جو ہے یہ ہوئی ہے. سو دیٹ شوز کہ جو ان کا سسٹم ہے وہ اس نے ڈیٹیکٹ تو کم از کم کیا اس بریچ کو. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ اب بات یہ ہے کہ جو ہمارے منسٹرز ہیں جو ہمارے فرینڈز ہیں جو ہمارے فیملی ممبرز ہیں ان سب کو اس پہ سینسٹائز کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ بغیر کسی ڈیوائس کے پرائم منسٹر کی میٹنگ میں بیٹھیں گے. کوئی ایکسیپشن نہیں ہوگی. آپ اپنے موبائل فونز اور باقی ساری چیزیں جو ہیں وہ باہر چھوڑیں گے. دیٹ از نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے کہ آپ کو پھر جو اینٹی بگنگ ڈیوائسز ہیں اور جو اینٹی بگنگ جو جی ایس ایم جنریٹرز ہیں ایسے وائٹ نائز جنریٹرز ہیں وہ اس طرح کے میئرز کاؤنٹر میئرز جو ہیں وہ انسٹال کرنے ہوں گے اور تاکہ آئندہ یہ جو کچھ ہوا ہے یہ نہ ہو. اور اس کے ساتھ اب ظاہر ہے کہ آپ کو ایک ویل ایکسپرٹیز جس کی ہو لوگوں کی ان کی ایک کمیٹی بنانی ہوگی کہ جو یہ میں نے سنا ہے کہ کوئی کمیٹی بنی بھی ہے. آئی ہوپ کہ وہ سفیشینٹلی امپاورڈ بھی ہے اور سفیشینٹ اس کے پاس ایکسپرٹیز بھی. سر آپ نے تھوڑی دیر پہلے فرمایا کہ جو وزیر اعظم ہاؤس کی سیکیورٹی ہے جو اس کا سویپنگ جو ایلیمنٹ ہے وہ آئی بی کی ذمہ داری ہوتی ہے پرائمریلی اینڈ بیسکلی اور وہ ڈیلی کی بنیاد پہ اس کو سویپ بھی کرتے ہیں. تو کتنا امکان ہے کہ کہیں نہ کہیں کوئی انسائڈر کی یہ کاروائی ہو سکتی ہے بیکاز فیڈرل کیبنٹ کے ممبرز کیا آپ کو لگتا ہے کہ وہ خود ریکارڈ کروا کے کسی کو دے دیں گے یا ان کے پاس سے ہیک ہو جائے گی؟ فیڈرل کیبنٹ کے ممبرز ایسا کر سکتے ہیں؟ کیسے کریں گے؟ کیوں کریں گے؟ ان کا موٹیو کیا ہو سکتا ہے؟ تو آپ کو لگتا ہے کہ کسی اور کی جیسے آپ نے بھی کہا کہ کوئی سٹاف یا کمپرومائز ہوا ہے تو کسی انسائڈ ہینڈ کی آپ کو لگتا ہے کہ اس سارے پروسیس میں جو یہ واردات ہے؟ نہیں موسٹ لائکلی تو یہی ہے کہ کوئی نیچے لیول کا آفیشل ہے جو کمپرومائزڈ ہے. ظاہر ہے منسٹرز کا ہونا تو نہیں چاہیے یہ بٹ ہمیں پھر بھی جیسے میں نے پہلے کہا ہے کہ سیکورٹی پروٹوکولز کو ریوزٹ کر کے اب یہ چونکہ اتنے بڑے یہ واقعہ ہوا ہے تو ہمیں
آئندہ کے لیے یہ پریزمپشن رکھنی ہوگی کہ بھائی نو ایکسکلوژنس، آپ ہر ایک کو دیکھیں اس معاملے میں ایز اے سسپیکٹ انلیس پروون ادروائز، ورنہ تو یہ جو کچھ ہوا ہے یہ ناٹ اونلی کہ ہمارے لیے امبیرسنگ ہے بہت انٹرنیشنلی بھی، اور اب اس پہ یہ جو بات ہو رہی ہے کہ جی وہ جو ڈیپ ڈارک ویب ہے اس پہ یہ سارا کچھ اویلیبل ہے، اور 8 GB کے قریب ڈیٹا ہے، اور 100+ آورس کے لیے سفیشینٹ ہے وہ، تو اس میں سے ابھی کیا کیا چیزیں نکلیں گی، الدو جیسے میں کہہ رہا ہوں کہ مئی جون جولائی کا یہ لیکیج ہے جو ہوئی ہے، اس کے بعد کتنی ہے وہ ابھی سامنے نہیں آئی، تو یہ جو اب پروب کمیٹی ہے وہ اس کو کرے اچھی طرح سے ہینڈل۔ اور ابھی وینسڈے کو شعیب سرل صاحب نیشنل سیکورٹی کاؤنسل کی میٹنگ بھی طلب کر لی گئی ہے، تو آپ کے نزدیک یہ از اٹ سفیشینٹ یا اس سے بڑھ کے آگے کچھ کرنا چاہیے؟ نہیں، ظاہر ہے نیشنل سیکورٹی کی جو کونسل کی کمیٹی کی میٹنگ ہے وہ تو ہائیسٹ لیول تو ہمارا وہی ہے، لیکن باقی جہاں تک ایکچوئل پروب ہے وہ تو انہوں نے نہیں کرنی، وہ تو انہوں نے پراپر ایکسپرٹیز والے لوگ جو ہیں ان کو ایک طرح سے اسمبل کرنا ہے اور ان کو ٹاسکنگ کرنی ہے کہ بھئی آپ یہ کویسچنز ہیں ان کے ہمیں جواب دیں، اور اس کے ساتھ جیسے میں کہہ رہا ہوں کہ ایک فل آڈٹ سیکورٹی کا جو میکنزم ہے اس وقت وہاں آپریٹو اس کا کرنے کی ضرورت ہے کہ کہاں اس میں ویک ایریاز ہیں اور جو پلگ کرنے کی ضرورت ہے۔ ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ ڈاکٹر شعیب سرل صاحب، آپ نے اپنی ایکسپرٹ اپینین دیا کہ کیا چیزیں ہو سکتی ہیں، کس طرح سے سیکورٹی بریچ ہو سکتی ہے۔ پروگرام کی ڈسکشن کو مزید آگے بڑھائیں گے، پینلسٹ کے ساتھ اب ڈسکشن کنٹینیو کریں گے، جس میں آف کورس یہ PM ہاؤس کی لیک کا معاملہ بھی ہوگا، باقی دیگر پولیٹیکل معاملات بھی ہیں، اسحاق ڈار صاحب کی واپسی، نواز شریف صاحب کی ممکنہ واپسی اور دیگر معاملات۔ سو پروگرام کے فلور کو اب پینلسٹ کے ساتھ ڈسکشن کوشچن آنسرز کے لیے اوپن کرتے ہیں۔ میرے ساتھ موجود ہیں سب سے پہلے پاکستان پیپلز پارٹی کی سینئر مرکزی سرکردہ رہنما شائستہ کھوسہ صاحبہ، پولیٹیشین بھی ہیں، لائر بھی ہیں، خود سینیٹر رانا مقبول صاحب مسلم لیگ نون کے سینئر مرکزی سرکردہ رہنما ہیں، وہ جوائن کر رہے ہیں، احسان غنی صاحب سابق DG رہ چکے ہیں IB کے، وہ ہمیں جوائن کر رہے ہیں۔ مزید ڈسکشن PM ہاؤس کی لیکس پر کنٹینیو کریں گے اور تھوڑی ہی دیر میں جوائن کر لیں گے پاکستان تحریک انصاف سے سرکردہ رہنما مستعفی MNA کراچی سے عطا اللہ خان صاحب۔ رانا مقبول صاحب، اسحاق ڈار صاحب واپس آ گئے ہیں، ڈالر تھوڑا سا نیچے آ گیا ہے، لیکن کیا ڈار صاحب معیشت کو سنبھال سکیں گے جس وقت جتنی بری حالت ہے؟ نہیں، انشاءاللہ کیوں نہیں، ایک وہ کہتے ہیں نا if hopes are duped fears may be liars، ہوگا انشاءاللہ، کیوں نہیں ہوگا۔ سر آپ لوگوں نے ہم میدان چھوڑ کے تو آپ بھاگ نہیں سکتے۔ عمران خان کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ ڈیل کر کے واپس آ رہے ہیں، اسحاق ڈار بھی ڈیل کر کے واپس آئے ہیں اور اس کے بعد نواز شریف بھی آ رہے ہیں اور ڈیل ہو رہی ہے۔ کس کی ڈیل ہو رہی ہے، کیسی ڈیل ہو رہی ہے؟ کیا وہ ان کو کوئی دیش نکالا دے دیا جائے تھا، جزائر انڈمان بھائی بھیج دینا تھا ہمیشہ کے لیے؟ جیتے تو کیس بنا لیے تھے نا جی، آپ کو بھی پتا، مجھے بھی پتا ہے کہ کیس 20 دفعہ تو میں آپ کے سامنے پیش کر چکا ہوں جو میاں نواز شریف کی یہی پر خان صاحب کہتے ہیں نا کہ آپ لوگ اپنے کیسز ختم کروانے کے لیے پاکستان گورنمنٹ میں آئے ہیں۔ جو کنوکشن کروائی تھی انہوں نے وہ شرمناک فیصلے ہیں، سچی بات تو یہ ہے۔ اگر آپ کا جج جو ہے وہ لکھ دے پیج نمبر 172 اور پیرا نمبر 2 میں لکھ دے کہ مریم نواز اور نواز شریف کے خلاف کوئی ایویڈنس مجھے نہیں ملی ریگارڈنگ کرپشن اینڈ کرپٹ پریکٹسز انڈر جو ہے ان کا سیکشن 95 آف دی آرڈیننس، تو دیر از نو انکریمنیٹنگ، ہینس آئی ایکوٹ دیم۔ تو جج بھی ہنس رہے تھے کہ تم کہہ رہے ہو 172 پیرا میں ہے کہ پیرا نمبر 2 میں 172 پیج پہ کہ میں تو ان کو ایکوٹ کرتا ہوں، پھر آپ نے سزا ان کو کیسے دے دی بھائی؟ پھر آپ کیسے کہتے ہیں کہ کرپشن ہوئی ہے؟ میرا مطلب اس طرح سے یہ کر کے زیادتیاں ہیں، یہ کنوکشن کی گئی۔ آپ نے پھر ہائی کورٹ کے دیکھ سن لیا ہوگا پچھلے دنوں میں جو انہوں نے انالیسس کیا، اسی طرح کا آپ سپریم کورٹ کا فیصلہ دیکھ لیں، وہ فیصلے ایسے کیے جاتے ہیں۔ اسحاق ڈار کے بعد اب نواز شریف بھی پاکستان واپس آئیں گے؟ بالکل آئیں گے، کیوں نہیں آئیں گے؟ اسی سال میں آئیں گے یا جنوری فروری میں آئیں گے؟ نہیں ہو سکتا اسی سال آئیں، وہ تو آئیں گے انشاءاللہ۔ تو پھر عمران خان صاحب کا جو خدشہ ہے کہ ڈیل کر کے آ رہے ہیں، نہیں کوئی خدشہ نہیں، اس کے خدشے تو عمران خان کے دور میں واپس کیوں نہیں آئے؟ پھر آپ شوڈ بی ڈسٹروائے دا کنٹری آل ٹوگیدر ڈیو ٹو عمران خان، یہ ہم کر لیں کہ وہ جو کہتے ہیں وہی کرتے تھے۔ نہیں تو ڈیل اگر نہیں ہے تو عمران خان کے دور میں کیوں نہیں آئے نواز شریف صاحب واپس؟ کیا جی، وہ جو عمران خان تو وہ تو چاہتا تھا کہ یہ فوت ہی ہو جائیں سارے، جی کل سنجیاں ہو جائیں گلیاں مرزا یاد پھرے، دس از واٹ ہی وانٹس ایوری ٹائم ہی سیز دا سیم تھنگ کہ میرا کو مخالف رہنا ہی نہیں چاہیے،
which is unreasonable. Politicians and statesmen don't think like that and don't act like that. آج جو ہماری جو محبوب ہے جس کے ہم عاشق ہیں اس سگا کے جو حال عمران خان نے اس کا کیا جا کے اگر آپ اسپیچ سنیں کون سے تو بندہ درس کا گورنمنٹ کالج لاہور تو بندہ کانپ جاتا ہے. وہاں پہ غلط کیا ہے؟ کیا غلط نہیں ہوا؟ وہ وائس چانسلر خود کہہ رہے ہیں کہ میں نے شہباز شریف کو بھی دعوت دی. وائس چانسلر جو ہے وہ صحیح کہہ رہے ہیں. وائس وہ چانسلر کہہ رہے ہیں میں نے شہباز شریف صاحب کو وزیر اعظم کو بھی دعوت دی تھی 2 ہفتے پہلے کہ ہمارے پاس آ وزیر جائیں. اعظم ایسی باتیں کرتا تو ہم اس کے بارے میں ایسے کہتے. لیکن جو انہوں نے باتیں کی ہیں یہ جو روز جو ہے ایک وہ گردان چلتی ہے ایک جھوٹ کی, وہ بھی گورنمنٹ کالج ایسی جگہ ہے ایسی باتیں کرنے والی. جو پولیٹیکل گیمکس وہاں کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ کوئی لٹریری بات کرتے, کوئی ہسٹوریکل فیکٹس دیتے, کوئی لیڈرشپ کی بات کرتے بڑے لیڈرز کی. میں تو آج بھی ہماری یہاں ایک جنگی ہوئی ہے آج وہاں سینٹ میں, تو میں نے ان کو کہا آپ کے وزیر اعظم شہباز شریف نے آئی ہیو ٹو گو ٹو شائستہ کھوسہ صاحبہ, لیکن آپ کے وزیر اعظم شہباز شریف نے کچھ ہفتے پہلے عمران خان کے بارے میں پارلیمان کے فلور پہ کھڑے ہو کے جس طرح کے الزامات لگائے کہ یہ جھوٹا ہے, یہ مکار ہے, اور کیا کیا الفاظ استعمال نے کیے. آپ جی سی یونیورسٹی کی بات کر رہے ہیں تو پارلیمان کا فلور کیا تقدس نہیں ہے اس کا؟ دیتے ہیں بادہ ظرف قدر خار دیکھ کر. یہ ارینا ہے ان کا اپنا سینیٹرز کا اور نیشنل اسمبلی کے ممبرز کا. لیکن جس قسم کی گفتگو کی گئی کیا وہ پارلیمان کے تقدس کے بارے میں تھی؟ وہ بات الگ ہے, لیکن گورنمنٹ کالج سر آپ گورنمنٹ کالج آپ پارلیمان کے فلور کو جی سی یونیورسٹی کے پارلیمان کے فلور کے اوپر آپ کرتے ہیں یہاں, تو وہ تو پالیٹیشینز کی جگہ نہیں ہے گورنمنٹ کالج جو ہے. وی کانٹ جسٹیفائی. سر بات ہو رہی ہے کانٹیکسٹ کی. وی کانٹ جسٹیفائی دس ایکٹ آف امپائٹی آن دا فلور آف گورنمنٹ کالج. اوکے ٹھیک ہے. شائستہ اٹس اے ویری سیکریڈ انسٹیٹیوشن and it had to be respected. اوکے شائستہ کھوسہ صاحبہ, ایک تو اسحاق ڈار کی واپسی سے پاکستان پیپلز پارٹی مطمئن ہے کیونکہ معیشت کا بوجھ ظاہر ہے آپ کی عوامی پارٹی کو, روٹی کپڑا مکان والی پارٹی کو بھی اٹھانا پڑ رہا تھا, اور اب عمران خان کا الزام کہ ڈیل کر کے آ رہے ہیں. پیپلز پارٹی از ناٹ نون فار اے ڈیل اور از ناٹ نون ٹو بی اے ڈیل کی پارٹی. تو یہ والا بوجھ پھر آپ کیسے اٹھائیں گے کہ جی اسحاق ڈار بھی ڈیل کر کے آ رہے ہیں, نواز شریف بھی ڈیل کر کے واپس آ رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. فریدہ دیکھیے, عمران خان صاحب کی تو جو دل آئے جو مرضی میں آئے وہ کہہ سکتے ہیں. وہ امریکہ کو بھی ڈسکس کر سکتے ہیں, وہ ڈیلز کا بھی کہہ سکتے ہیں, وہ فورن آفس کو بھی سٹیک پہ لگا سکتے ہیں. دیکھیے ایک ملک کا باشندہ ہے, شہری ہے, قانون تمام باشندے کے لیے تمام شہریوں کے لیے ایکول ہے. وہ پاکستان سے باہر گئے ہوئے ہیں, وہ اپنے ٹریٹمنٹ کے لیے یا جس چیز کے لیے بھی گئے ہوئے ہیں, اور آج وہ واپس آ رہے ہیں, ہمیں اسے ویلکم کہنا چاہیے. دیکھیے اگر قانون اجازت دے رہا ہے, میں اس سے ڈیل سے ہٹ کے دوسری چیز کو پوائنٹ آؤٹ کروں گی کہ آج کورٹ نے ان کو آنے کی پرمیشن دی ہے, الاؤ کیا ہے, اور ان کو کہا ہے کہ وہ کورٹ میں آ کے خود کو سرنڈر کریں. کورٹ میں وہ سرنڈر کریں گے, باقی جتنے میٹرز ہیں وہ کورٹ میں جو ہیں وہ سب جوڈس ہیں, وہ وہاں پہ ڈسکس ہوں گے. سو اس کو ڈیل کے ساتھ کنیکٹ کرنا یہ عمران خان صاحب کی بہت بڑی غلطی ہے. ٹھیک ہے, اور پاکستان پیپلز پارٹی کبھی ڈیل اور ڈھیل پہ بلیو نہیں کرتی. ہم ان چیزوں کے بوجھ تو آپ لوگوں کو اٹھانا پڑے گا نا, اسحاق ڈار کی ڈیل کا بھی ممکنہ یا مبینہ کہ ہم اتحادی ہیں ایک حد تک, لیکن ہم ڈیل اور ڈھیل کی پالیٹکس نہیں کرتے. اس کا بوجھ نہیں آپ اٹھائیں گے؟ ہم اس کا بالکل بوجھ نہیں, لیکن ہم انہیں ویلکم کرتے ہیں. دیکھیں ان کے یہاں پہ پہلے بھی انہوں نے ایز اے وزیر خزانہ سرو کیا ہے اور ایک ملک کو ریلیف دیا تھا. اور اگر دیکھیے آپ کی مارکیٹ 6 روپے 7 روپے ڈالر نیچے ہو رہا ہے تو ان کے آنے کو تو لوگ ویلکم کر رہے ہیں, مارکیٹ تو ویلکم کر رہی ہے. اچھا آپ چونکہ لائر بھی ہیں تو مجھے یہ سمجھائیں کہ کل اگر عدالت کے ہم نے وہ سرنڈر کر لیتے ہیں, کل تو ویسے سننے میں آ رہا ہے کہ واپس آ کے حلف بھی اٹھا لیں گے, سینیٹر کا بھی اور وزیر خزانہ کا بھی سرنڈر کر دیتے ہیں, تو اس کے بعد عدالت کا پریروگیٹو ہے کہ وہ ان کو اریسٹ کرنے کا بھی کہہ دے, اریسٹ کرنے کا بھی کہہ دے اور ان کی بیل بھی کر دے. یہ تو کورٹ میں اریسٹ کرنے کا بھی کہہ سکتی ہے عدالت, کہہ سکتی ہے, لیکن اوبیسلی جو پریسیڈنٹ ہے, جو پریکٹس ہے کہ جب آپ کورٹ میں جاتے ہیں اور خود کو سرنڈر کر دیتے ہیں, کورٹ کے حوالے کر دیتے ہیں, تو کورٹ اس طرح نہیں کرتی. وہ کہتی ہے کہ آپ پاکستان میں رہیں, اپنے کیسز کو فیس کریں, کورٹس میں آئیں, اور باقی اپنی جو ریسپانسبلٹیز ہیں وہ کرتے رہیں. سو یہی چیز جب عمران خان نے کی, معافی مانگی, تو پیپلز پارٹی نے بہت اس پہ تنقید کی کہ یہ لاڈلا پن ہے, یہ لاڈلا کنٹمپٹ. وہ عمران خان نے بھی تو سرنڈر کر دیا تھا نا. غریدہ دو چیزوں کو مکس مت کیجئے. وہ توہین عدالت تھی, اس توہین عدالت میں مسلم لیگ نون کے 2 جو ہیں وزراء کو انہوں نے گھر بھیجا, نہ اہل کیا, لائف ٹائم نہ اہل کیا. پرائم منسٹر کو بھی نہیں, ہمارے پرائم منسٹر کو بھی, اور انہوں نے معافی مانگ لی تھی, مشروط معافی مانگ لی تھی. تو اگر ان کے لیے قانون اور ہے اور عمران خان کے لیے قانون اور ہے, تو اس طریقے سے لیکن ابھی آپ نے کہا نا کہ بینگ اے لائر, میں خود کیونکہ وکیل ہوں تو میں خود اس چیز کو اگر دیکھوں تو میں یہ ضرور کہوں گی کہ اگر ایک انسان کے لیے آپ کا قانون ڈفرنٹ ہے تو دوسرے انسان کے لیے پھر ویسا کیوں نہیں ہے.
अच्छा, इसी पॉइंट पे मुझे एक छोटी सी ब्रेक लेनी है। एहसान खानी साहब, हम डिस्कस करेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद वज़ीर आज़म हाउस से जो ऑडियो लीक्स हुई हैं, इसके अलावा इमरान खान कह रहे हैं कि जी मरियम नवाज की भी ऑडियो लीक्स होंगी और पीपल्स पार्टी के लोगों की भी ऑडियो लीक्स होंगी। इस पर भी बात करेंगे छोटी सी ब्रेक के बाद। स्टे विद अस प्लीज। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। प्रोग्राम में आज मौजूद है सेंटर राना मकबूल साहब, शाइस्ता खोसा साहिबा, एहसान खनी साहब और हमें ज्वाइन कर लिया पीटीआई के अताउल्लाह खान साहब ने भी। लेकिन एहसान खनी साहब, आपसे मैं सवाल करना चाहती, जो वज़ीर आज़म हाउस की ऑडियो लीक्स हुई हैं, ये कितना बड़ा सिक्योरिटी ब्रीच है, कितना संगीन है, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी। वो मैं किसी को आज बता रहा था कि ये जो अभी हालिया सैलाबों में जितनी लीक्स हुई हैं छतों से, उससे ज़्यादा लीक्स हो रही हैं वतन में। मेरा एक वो इशू है, वो ये है कि आई बीन आउट ऑफ सर्विस फॉर अबाउट 4 years नाउ, तो मच हैज चेंज, नई टेक्नोलॉजीज, तो मैं कोशिश ये करूंगा टू बी रेलेवेंट जो बात करूं। पहली बात तो ये है, इट्स अ वार्निंग टू एवरीवन इन द रूम एंड एवरीवन हु इज लिसनिंग, योर सेल फोन इज योर स्पाई। It is recording everything that you're doing. आपके जो प्लेटफॉर्म्स हैं सोशल मीडिया के, they are your spies. और अब तो एक तरीका रह गया कि वापस हम नोकिया T323 पे चले जाएं, राइट? ये इतना है। अच्छा, why it happens all the time? इसलिए कि हमारा जो फोकस है, नेशनल फोकस, वैसे भी हमारा बहुत लिमिटेड होता है। ये हुआ ना तो हार्डली a week or so आप लोग चीखेंगे and then everything will be quiet. और ना कोई अकाउंटेबिलिटी होगी, whose fault was it, कैसे हुआ, क्यों हुआ, कोई इस तरह का नहीं होगा। लेकिन अभी वेडनेसडे को होने जा रहा है, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग होने जा रही है, राइट? ठीक है, उसके बाद कुछ नहीं होगा आपको लगता है? आई डोंट थिंक सो। उसकी वजह है, प्रायोरिटी हमारी सिक्योरिटी नहीं है। फिजिकल सिक्योरिटी पे हम फोकस ज्यादा करते हैं, जो बाकी सिक्योरिटी है, सिक्योरिटी है, इलेक्ट्रॉनिक सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी, उस पे हम बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। आपने पेगासस का नाम सुना होगा। पेगासस इजरायली कंपनी है, NSO, उनका एक सॉफ्टवेयर है, राइट? व्हाट दे डू, they'll just send you a text message, या एक मिस्ड कॉल, and the software will be installed on your phone. उससे वो आपका डाटा वाइप आउट कर सकते हैं, उससे वो आपकी रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, वो उससे आपकी वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, एवरीथिंग दैट इज गोइंग ऑन। उनका वो ये है कि ये हमने सॉफ्टवेयर बनाया है। लेकिन सर, सॉरी टू कट यू इन, दिस इज द प्राइम मिनिस्टर हाउस दैट वी आर टॉकिंग अबाउट, जिसकी सारी स्वीपिंग की जिम्मेदारी IB की होती है, जिसको आप हेड करते रहे हैं। तो क्या ये नेग्लिजेंस है या ये कोई इनसाइड काम है, क्या है ये? अच्छा, मैं दोनों साइड पे रहा हूँ। आई हैव बीन चीफ सेक्रेटरी ऑफिसर टू द प्राइम मिनिस्टर, जहाँ पे मैं देखता था इन चीजों को, एंड देन इन द IB ऑल्सो। अच्छा, वो प्रोटोकॉल्स हैं, SOPs हैं, वो फॉलो होती हैं, रेगुलरली होती हैं, फ्रीक्वेंटली स्वीपिंग की जाती है, रैंडमली की जाती है। देयर इज वन अदर इशू जो अभी पता नहीं है या नहीं है, बट उस वक्त ये था, जो लोग आते हैं ना स्वीपिंग के लिए टू द PM ऑफिस, टू हिज और हर रेजिडेंस वगैरह, वो लो रैंक के लोग होते हैं, ASI, इंस्पेक्टर, एट द मोस्ट AD। और चूंकि प्रायोरिटी लो है सिक्योरिटी के लिहाज से हमारी, तो वो बड़े झिझक के करते हैं। आपको शायद इल्म होगा कि DGIB is the last word on Prime Minister's security and the President's. लेकिन नहीं है, actually नहीं है। If the DGIB says he'll not go here, he will not go there. लेकिन practical वो नहीं है, तो वो लो प्रायोरिटी है। और चीजें इतनी तेजी से चेंज हो रही हैं टेक्नोलॉजी के लिहाज से कि ये पता नहीं चल रहा होता कि जो हैकर्स हैं या फिशर्स हैं,
وہ دے آر آلویز اے اسٹیپ اور 2 ahead. اب آپ کا جو سسٹم ہے, آپ کے پاس جو اکوپمنٹ ہے, ویدر اٹ از اپ ٹو ڈیٹ, آپ نے لیٹسٹ اس میں سافٹ ویئر اور ہارڈ ویئر آپ کا اس لیول کا ہے یا نہیں ہے. سو یہ بہت ساری چیزیں ہیں جن پہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے. اگر ہم نہیں کریں گے, آئی ہوپ کہ یہ جو انکوائری ایک آرڈر ہوئی ہے آئی بی کو اور جو نیشنل سیکورٹی کونسل کا, اس میں ایسے پروٹوکالز ترتیب دیے جائیں, برنگ ایوری ون ہو از انوالوڈ اور اسٹیک ہولڈرز ہیں آن بورڈ, ان سے پوچھیں کہاں پہ لیپس ہو سکتا ہے, کیا انٹرنیشنلی بھی ہوتا رہا ہے. سو دیٹ کوڈ بی ون سولوشن. اور اگر ہم نہیں کریں گے, دس ول کنٹینیو. اس کا جو نقصانات ہیں اس میں ایک میجر جو نقصان ہے وہ ٹرسٹ آف دا پیپل آن دا گورنمنٹ. So this is very important point اور آپ نے بڑا انسائٹفل انپٹ آپ کا دیا. مزید بھی آپ سے لیں گے, لیکن عطا اللہ خان صاحب, عطا صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ جی بالکل آ رہی ہے. ٹیکنگ دا ڈیبیٹ ٹو دا پولیٹیکل کورس ناؤ. سر تھوڑی دیر پہلے یہاں پہ بات ہو رہی تھی کہ عمران خان صاحب نے جی سی یونیورسٹی میں جو آج تقریر کی ہے, جو آج خطاب کیا ہے, رانا مقبول صاحب, مسلم لیگ نون, پیپلز پارٹی تنقید کر رہے ہیں کہ جی ایک تو لینگویج مناسب نہیں تھی, دوسرا جی سی یونیورسٹی ایک پولیٹیکل فورم نہیں ہے, وہ ایک بڑا ڈیکوریٹڈ فورم ہے, ڈیکوریٹڈ ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ ہے. اس کا ایک تو ایڈریس کر دیجئے گا. دوسرا, عمران خان صاحب نے کہا کہ جی ڈیل کے تحت اسحاق ڈار صاحب واپس آ رہے ہیں. اب آپ لوگ الزام لگا رہے ہیں تو آپ لوگوں کو پتا تو ہوگا نا کس کے ساتھ ڈیل ہو رہی ہے, کیا ڈیل ہو رہی ہے, تو ذرا وہ بھی کچھ بتا دیں عطا صاحب. جی شکریہ غریدہ. تو سب سے پہلے اگر ہمارے ادارے ہیں تو وہ سارے ہمارے ادارے ہیں, ملکی ادارے ہیں. عمران خان صاحب جو ہے وہ سابق وزیر اعظم ہے اور ایک پاپولر لیڈر ہے, ایک بڑی پارٹی, سب سے بڑی پارٹی جو ہے اس کی چیئرمین ہے. تو وہ اگر کسی بھی تعلیمی ادارے میں جاتے ہیں تو ظاہر ہے اسٹوڈنٹ کو ایڈریس کرنا ہوتا ہے, تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. دوسری بات یہ لینگویج کی جہاں تک بات ہے تو ہمیں 90 سے لے کر 2018 تک کی لینگویج یاد ہے کہ کس نے کس کے خلاف کیا لینگویج استعمال کی. وہ سارے لینگویج سب کو پتا ہے, دہرانے کی ضرورت نہیں ہے, آپ کی میڈیا پہ سب کو چلتا رہتا ہے. تیسری بات یہ ہے جو بڑی اہم بات ہے کہ عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ ڈیل کے اسحاق ڈار دیکھے, آپ سب کو پتا ہے کہ اسحاق ڈار کس طرح سے جہاز میں بیٹھ کر گئے تھے اور بھاگ کے گئے تھے اور کتنے سال باہر رہے. ایسی کیا بات ہوئی, عدالت سے کیا ریلیف ملا, کس نے یقین دہانی کرائی کہ وہ واپس آ رہے ہیں. آپ خود سوچیں. شائستہ صاحبہ بیٹھی ہے یہاں پہ, پولیٹیشین بھی ہیں, لائر بھی ہیں, وہ فرما رہی تھی کچھ دیر پہلے کہ عدالت نے ریلیف دیا ہے, عدالت نے ان کو کہا ہے کہ سرنڈر ہو کر دے. دیکھیں عدالتیں تو آج وہ میرے خیال سے وہ جج صاحب کیا آپ نے محترم اس کا سنا ہوگا کہ جب وہ وکیلوں اور طلباء سے پوچھ رہا تھا کہ آپ کو عدالتی نظام سے مطمئن ہے تو سب نے اس کے کیا کہا. میں اگر کہوں گا, میں خود وکیل ہوں. سر بڑی بات ہے, آپ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو کوٹ کر رہے ہیں, بڑی بات ہے سر. دیکھیں ظاہر ہے ملک کا وہ اہم عہدے پر ہے, جج ہے وہ, اور اس میں کوئی تو رائے نہیں ہے کہ وہ ایک اہم شخصیت ہے, اور اس کو جو جواب ملا وہ آپ سب کو پتا ہے. تو عدالتیں تو یہ ہے, ہم احترام کرتے ہیں, لیکن وقتاً فوقتاً لوگ جو ہے آوازیں اٹھاتے رہتے ہیں. اور سر آپ کو ریلیف مل جائے, عمران خان کو ریلیف مل جائے کنٹیمپٹ کے نوٹس میں, وہ ٹھیک ہے, تب عدالتیں غیر جانبدار ہیں, آزاد بھی ہیں. لیکن اگر آپ کے سیاسی مخالفین کو ریلیف مل جائے تو پھر آپ الزام تراشی پہ اتر آتے ہیں. نہیں دیکھیں, میں سمجھتا ہوں کہ اگر فرض کرو کوئی یہ سمجھے کہ ہمیں آؤٹ آف دا وے جا کے کہیں ریلیف ملتی ہے تو ظاہر ہے جو مخالفین ہیں وہ سوال اٹھاتے ہیں, اور اگر ہم سمجھتے ہیں کہ کسی کو آؤٹ آف دا وے ریلیف ملتا ہے تو پھر ہم آواز اٹھاتے ہیں. میں تو یہ نہیں کہہ رہا, میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ کسی نہیں, یہاں پر تو عدالت نے کہا نا سرنڈر کرنے کو اسحاق ڈار کو, تو اس میں ڈیل کا ایلیمنٹ کہاں سے آ گیا؟ اچھا, اس میں یہ ہے کہ کتنے سال سے اسحاق ڈار صاحب باہر تھے اور اچانک ان کے حق میں یہ فیصلہ کیسے آیا, اور ہم نے دیکھا ہے کہ کن کہاں سے کیسے فیصلے آتے ہیں, یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے ہیں, سب کو پتا ہے. جب آپ دل کرے آپ اپلیکیشن کورٹ میں موو کر دیں کہ میں پاکستان میں آنا چاہتا ہوں, جب دل کرے آپ اپلیکیشن موو کر دیں, اس پہ تو کسی کی کوئی پابندی نہیں ہے. اب انہوں نے اپلیکیشن موو کی, پہلے ان کا ٹریٹمنٹ ہو رہا تھا, وہ نہیں آئے. اب انہوں نے اپلیکیشن موو کی, ان کے لیے بالکل وہی لا, ان کے لیے وہی لا امپلیمنٹ ہوا ہے جو ایک عام شہری کے لیے ہوتا ہے. وہ باہر بیٹھے ہیں, ضمانت پہ ہیں, اور ایک موجودہ وزیر اعظم نے ان کی ضمانت کی تھی کہ یہ چند ہفتوں میں واپس آئیں گے, تو وہ کیوں واپس نہیں آ رہے ہیں؟ ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ کو اگر سپریم کورٹ جو ہے وہ کالعدم قرار دے دے تو وہ آپ کے لیے عدالت ٹھیک. اگر ایک کوئی عام بندہ یا کوئی بھی بندہ یا سیاسی بندہ قانون کو اپنے حوالے کر کے, اپنے آپ کو قانون کے حوالے کر کے آئے تو وہ ڈیل, یہ کیا بات ہو گئی؟ تو یہ جو قانون کے حوالے کیا ہے یہ آج سے 4 سال پہلے کیوں نہیں کیا, آج کیوں کر رہے ہیں؟ آج ایسا کون سا خاص موقع ہے کہ جس کے لیے وہ کر رہے ہیں؟ دوسری بات یہ کہ وہ عدالتیں بھی لوگ سب جانتے ہیں, جہاں سے
भरमार के रिलीफ मिलते रहे और जमानतें होती रही और सारी चीजें वो सब सामने है, इस पे सवाल तो उठेंगे। अता साहब, आप अदालत पे बहुत बड़ा इल्जाम लगा रहे हैं। आप एक तरह से एक तासुर दे रहे हैं कि अदालतें किसी अहकामात के तहत, किसी डील के तहत जो है कार्रवाई कर रही हैं। ये बहुत संगीन हो सकता है। मैं ये कह रहा हूँ कि इसहाक जो है वो ज़ाहिर डील के तहत आ रहे हैं। अगर ऐसी कोई बात नहीं है तो इसहाक डार साहब मफरूर क्यों थे, छुपे हुए क्यों थे, अदालत का सामना क्यों नहीं किया, ठीक, लंदन में क्यों बैठे हुए थे, ये मेरा सवाल है। ठीक है, इस पर भी बात करेंगे छोटी सी ब्रेक के बाद। स्टे विद अस प्लीज। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। राना साहब जवाब दें, वही वाला कि पिछले 4 साल फिर क्यों मफरूर थे? खान साहब तो तब खुश होंगे कि अगर इसहाक डार को काले पानी भिजवा दिया जाए हमेशा के लिए, और 5 साल इतना ख्वार होने के बाद भी कोई रिलीफ न मिले, तब भी खुश होंगे। 5 साल वो परेशान रहा है, बीमार रहा है, इसके अलावा रास्ता कौन सा था? वो प्रोटेक्टिव बेल उसने लेनी थी। अगर ये कोर्ट ना देती, ट्रायल कोर्ट ना देती, तो हाई कोर्ट दे देती। वो बेल लेके उसने पेश होना था। अब भी वो अदालत के रहमो करम पे है। अगर अदालत ये समझेगी कि इसको यहाँ इंटरम बेल पहले देगी, फिर बाद में बेल वो कंफर्म करेगी, तो अगर वो चाहेगी कि बेल नहीं देनी थी उनका लेकिन का सवाल, लेकिन मेरी सवाल उनका वैलिड है ना कि अचानक रिलीफ मिलना शुरू हो गया है आपकी अपनी गवर्नमेंट में। अभी अचानक है, 5 साल बाद अचानक है ये। अभी भी हम इसको अचानक कहेंगे? कितने साल आपने करवाना था उनको इंतजार? ये मैं समझता हूँ ये बहुत ज्यादा सख्त दिली का मुजाहरा है। कोई रहम का जज्बा भी रखना चाहिए और उनका हक बनता है कि जमानत लें। जमानत कराना भी हर आदमी का हक है। ये नहीं कि बगैर जमानत के वो रुलता फिरे बंदा जो है। आगे काफी कुछ हो गया, लोगों की बच्चियों को अंदर बंद कर दिया गया, उनके बिस्तर छीन लिए गए, उनको डेथ सेल्स में बंद कर दिया गया, उनकी दवाइयां छीन ली गई, मुल्क के इतने बड़े लीडर्स की दवाइयां छीन ली गई, पता नहीं उनको क्या दिया गया, वो मौत से बचे। ये अभी तक डील की बातें कर रहे हैं। इस सिंड्रोम से ये बाहर आए, कोई चीजें ऑब्जेक्टिवली भी देखें। उनका जिंदगी गुजारने का उनका भी हक है। ये नहीं कि अगर आपने पावर ले ली थी तो आप उनको जहन्नम भिजवा देते हैं। के लिए जज को फोन किए जाते थे, वो भी मेरे ख्याल से याद करना चाहिए। और इसहाक डार साहब को किसी ने नहीं भेजा था, खुद बात के गए थे, कोई जुल्म नहीं हुआ उसके साथ। बीमार तो हो गए थे ना जी, तो देखे ना, बीमार थे, इलाज कर लिया। देखिए खान साहब, अब ये फैसला करना है अदालत ने। अब ये फैसला अदालत ने करना है, जो अदालत करेगी सबको मानना पड़ेगा। अता साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ घबरा तो नहीं रही कि डॉक्टर साहब वापस आ जाएंगे, मईशत संभल ना जाए, तो बयानिया आप लोगों का ज़ाहिर कमजोर पड़ रहा है। नवाज शरीफ साहब भी आ जाए, नवाज शरीफ साहब भी आ जाए ना, वो भी आएंगे इंशाल्लाह, अलग फल से आएंगे। कब आएंगे राना साहब, कोई बता सकते हैं? मैं अभी 2 दिन पहले उनसे मिल के आया हूँ। सर, अभी ये कानून साजी के बारे में सुन रहे हैं ना कि एक नई कानून साजी होने जा रही है जिससे नवाज शरीफ साहब को जो है वो फायदा मिलेगा, तो आप लोग जल्द से जल्द पार्लियामान में वापस आ जाएं। आप लोग ताखिर क्यों कर रहे हैं? ये मुझसे सवाल है जी अता साहब आपसे। देखिए, हम तो इस असेंबली को हमने कहा है कि ये जो रजीम चेंज हुआ है, ये अमेरिका के कहने पे हुआ है, लोग यहाँ इस्तेमाल हुए, ये गैर कानूनी है और हम इस असेंबली को मानते नहीं है, हम इस स्पीकर को नहीं मानते, हम इस प्राइम मिनिस्टर को नहीं मानते, तो उसको हम कैसे? सर, आपके खान साहब ने कहा है कि इन्वेस्टिगेशन करवा लें तो हम आने को तैयार हैं। इससे ज्यादा इन्वेस्टिगेशन क्या चाहिए आपको कि नेशनल सिक्योरिटी कमेटी जो है वो 2 दफा अपनी रिपोर्ट दे चुकी है, तमाम सिक्योरिटी इदारे रिपोर्ट दे चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट कह चुकी है, इससे ज्यादा कौन सी इन्वेस्टिगेशन आपको चाहिए? देखिए, प्रेसिडेंट साहब ने, आपको याद होगा, सुप्रीम कोर्ट भेजा था कि इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए, जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए। सर, उसी के बाद सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क सामने आए ना, उसी के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा। सर नहीं, मैं कह रहा हूँ सुप्रीम कोर्ट इंक्वायरी करे, बकायदा जुडिशियल कमीशन बन जाए, उसके बाद बिल्कुल हम आ जाएंगे। अच्छा, शाइस्ता खोसा साहिबा, मैं आप तो वेलकम करने वाले लोग हैं ना। फाजिल दोस्त को कहूं कि अगर सुप्रीम कोर्ट उसकी इंक्वायरी करे तो वो अदालत ठीक होगी। अगर आपके फेवर में डिसीजन आए, अगर आपके अगेंस्ट डिसीजन आ गया उसका, तो फिर आप लोग क्या करेंगे? डेप्टी स्पीकर की रूलिंग को कालादम सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया, उस पे आपने वावेला किया। डेप्टी स्पीकर पंजाब की रूलिंग को जो है सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो इंटैक्ट कालादम कर दिया, उस पे आपने तमाशा, उस पे आपने मिठाइयां बांटी। तो पहले तो आप ये फैसला कीजिए कि आप अदालतों को मानते भी हैं और कौन सी अदालतों को मानते हैं जो आपके फेवर में फैसले करें। आप उन अदालतों को मानते हैं, जो आपके मुखालफिन के फेवर में कोई फैसला आए तो आप उन अदालतों को नहीं मानते। तो देखिए, पहले तो ये खुदारा पीटीआई वाले जो है इस चीज का फैसला कर लें, फिर उसके बाद आ जाए पार्लियामान के अंदर, आ जाए हमारे साथ बैठ जाएं और फिर उसके बाद फैसला कर लेते हैं। पहले तो आप फैसला कीजिए।
ایک بات کا صرف جواب دیں کہ وہ 3 ججوں کے بارے میں بار بار یہ کہہ رہے تھے فل کورٹ ریفرنس کا مطالبہ کیوں کر رہے تھے، تو اس وقت یہ عدالت کیا کوئی اور عدالت تھی؟ ہمارا آئینی حق ہے جی ایک چیز کی جب تشریح ہوتی ہے قانون میں، قانون کی تشریح کے لیے اگر لارجر بینچ آپ کا کمپلیٹ بینچ بیٹھ جائے اور اس میں ڈیفرنٹ مائنڈ سیٹس کے لوگ ہوں، ڈیفرنٹ تھاٹس ہوں، تو اس میں کون سی غلط بات ہے؟ اگر ہم کہیں کہ ایک بندہ یا ایک جج بائسڈ ہو سکتا ہے کسی کی طرف، آپ 10 کو بٹھا کے جو میجورٹی کا فیصلہ ہو، ہم نے تو آئین کے اندر رہ کر بات کی، ہم نے آئین کی بات نہیں کی. آپ 10 کو بٹھا کے اور اس پہ فیصلہ مانگ رہے ہیں، یہ تو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کا اختیار ہے، اس نے کرنا ہے یہ فیصلہ. تو ہم نے سپریم کورٹ میں اپلیکیشن نہیں دی جی، ہم نے ان سے درخواست کی، انہوں نے نہیں مانی، ہم سائٹ پہ ہو گئے، پھر ہم نے کیا عدالتوں پہ حملہ کر دیا. وہ جو زبان استعمال کی گئی ان کے بارے میں جو کہا گیا، آپ کو شاید وہ جو پریس کانفرنس کی گئی تھی سب کی طرف سے، اس کے بعد جی دیکھیے وہ پی ڈی ایم کا وہ اختیار ہے کہ وہ اس کا بائیکاٹ کریں، لائرز بائیکاٹ کریں، سیاسی پالیٹیشین بائیکاٹ کریں. تو ہم نے بائیکاٹ کیا جی، میں خود ایک وکیل ہوں، ہم نے بائیکاٹ کیا. ایون وکیل تو روسٹر پہ جانے سے بھی جج کو انکار کر سکتا ہے. آپ فیصلے پہ تنقید کریں، بائیکاٹ کیا بنتا ہے؟ سپریم کورٹ نے اگر فیصلہ دیا اور انہوں نے 3 ججوں سے فیصلہ کروانا تھا، چیف جسٹس کا اختیار ہے، تو وہ فریدہ سب سے پہلے نہیں کہ پارلیمان میں واپس آ جائیں. نہیں، یہ تو آپ لوگ ویلکم کریں نا. میں پارلیمان میں آپ واپس آ جائیں، واپس آنے کے بعد آپ ہمیں بتائیں کون سی عدالت کو مانتے ہیں، ہم اس طریقے سے کر لیتے ہیں. آپ کو یہ خبر دے رہا ہوں 2/3 میجارٹی جتانے والے ہیں، یہ سارے بھاگ جائیں گے. یہ جو لیگ پہ آپ نے بات کی نا، مجھ سے نہیں پوچھا، دیکھیں یہ بہت بڑا سیکیورٹی رسک ہے. چیف ایگزیکٹو آف دا کنٹری، وی آر ایٹ دا رسک. ہم جو ہے یہ ایٹمی پاور ہے، ہمارا وزیر اعظم ہاؤس اگر محفوظ نہیں ہے. میں نے اس پہ سوال کرنا تھا آپ سے عطا صاحب، میں نے اسی پہ سوال کرنا تھا آپ سے، پھر احسان غنی صاحب سے بھی کچھ مزید سوالات باقی ہیں. آپ لوگ ان آڈیو لیکس کو سپریم کورٹ میں لے جا کے کیا ثابت کروانا چاہ رہے ہیں، کیا کرنا چاہتے ہیں آپ لوگ؟ مجھ سے سوال جی عطا صاحب، آپ لوگ جا رہے ہیں نا آڈیو لیکس کو لے کے؟ بالکل جی، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر دیکھیں آپ کے ملک کا چیف ایگزیکٹو پرائم منسٹر ہوتا ہے، اگر اس کا آفس، اس کے کیبنٹ ممبر کی گفتگو وہ جو ہے وہ لیک ہوتی ہے اور ہیکر ڈیمانڈ کرتے ہیں، وہ پیسے مانگتے ہیں، آپ مجھے بتائیں کہ یہ تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ خدا نہ خواستہ ہم بڑے خطرے سے دوچار ہیں، ہماری تو کوئی چیز جو ہے وہ محفوظ نہیں ہے. اس پہ تو بالکل نہیں. تو آپ اس معاملے کو سپریم کورٹ لے جا کے کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں، نمبر 1. دوسرا، پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کی آڈیو لیکس آئیں، جیسا اس سے پہلے آئی بھی شوکت ترین صاحب کی آئی، تو آپ لوگ بہت اس پہ برا مناتے ہیں، لیکن عمران خان صاحب نے آج خود اناؤنس کیا کہ مریم نواز کی نئی آڈیو لیک آ رہی ہے. تو آپ لوگوں کو کیسے پتا ہے کہ آڈیو لیک آ رہی ہے کوئی نہیں؟ دیکھیں، میں ایک تو یہ ہے کہ سپریم کورٹ کو میرے خیال سے تو خود نوٹس لینا چاہیے تھا، انکوائری کرنی چاہیے تھی کہ ایسا بڑا بلنڈر ہوا کیسے، اور یہ ملک میں کیا ہو رہا ہے، ہماری ایجنسیز، ہمارے ادارے جو ہیں وہ کیا کر رہے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت شوکت ترین جو تھے وہ نہ تو اس کے پاس کوئی عہدہ نہیں تھا، وہ وزیر خزانہ نہیں تھے، وہ عام شہری کے پاکستانی کے سیاستدان تھے. سر وہ ایک وزیر خزانہ سے گفتگو کر رہے تھے، ایک بلکہ 2 صوبائی وزرائے خزانہ سے گفتگو کر رہے تھے سر. جی، لیکن ان کی پرسنل گفتگو تھی پرائم منسٹر ہاؤس میں، اور ان کی مفاد کے خلاف بات کرنا پرسنل گفتگو ہے، بہت فرق ہوتا ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو پرائم منسٹر سر وہ کوئی آپس میں ایک دوسرے سے یہ تو نہیں پوچھ رہے نا کہ آج کھانا کیا بنایا ہے، تمہارے گھر میں کیا بنا ہے، میرے گھر میں کیا بنا ہے. سر وہ IMF کا پلان ڈسکس کر رہے تھے. کہہ رہا ہوں آپ دیکھیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پرائم منسٹر ہاؤس میں بیٹھ کے گفتگو لیک ہونا یہ الگ بات ہے، اور فون پہ بات چیت کرنا یہ الگ بات ہے. انہوں نے کوئی فون پہ بات چیت نہیں کی، یہ تو سارے آپس میں بیٹھے ہوئے وہاں پہ ان کی گفتگو جو ہے یہ بالکل آپ کی ویلڈ ہے، بالکل ویلڈ ہے. احسان غنی صاحب، کیا سپریم کورٹ کو اس پہ نوٹس لینا چاہیے یا یہ معاملہ سپریم کورٹ کے حوالے ہونا چاہیے؟ میرا نہیں خیال کہ اس میں سپریم کورٹ میں جانے کی کوئی ضرورت ہے. اف وی لک ایٹ دا برائٹ سائڈ آف تھنگس، تو یہ بھی ہے کہ ایک بریچ ہوا، اس کی ہم پراپر انویسٹیگیشن کریں، انکوائری کریں، اکاؤنٹیبلٹی ہو کس کا سپریم کورٹ جانے کی ضرورت نہیں. نو، آئی ڈونٹ تھنک سو. اٹس اگر ہر ایک چیز کے لیے آپ سپریم کورٹ جانا شروع کر دیں تو آلریڈی دے آر اوور برڈنڈ، انڈر اسٹافڈ، اور آپ ان کو نو، آئی ڈونٹ تھنک اٹس اے گڈ آئیڈیا. بڑے اور بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں اس میں، انٹیلیجنس ایجنسی ساری جو ہیں، ایک ٹیم جو بنی ہے، سب کے نمائندے ہیں. اس لیے اس پہ ذرا دیکھنا چاہیے ہمیں. سپریم کورٹ تو یہ تو بہت زیادہ ٹیکنیکل ایشو ہے نا جی، اس کو پہلے پیروز کر لیا جائے، ہو سکتا ہے کسی نتیجے پہ پہنچ جائیں.
اور پوری سرٹینمنٹ کے بعد ایک ایکشن جو ہے وہ شروع کیا جائے. دیٹ شوڈ بی سفیشینٹ. ہاں البتہ لیٹر آن کو سپریم کورٹ رپورٹ مانگتی ہے گورنمنٹ سے تو گورنمنٹ رپورٹ دیتی رہتی ہے, سپریم کورٹ کو دے دی جائے گی. ٹھیک سر, پروگرام کا ٹائم بھی اسی پر ختم ہو چکا ہے. بہت بہت شکریہ سینٹر رانا مقبول صاحب, احسان غنی صاحب, شائستہ کھوسا صاحبہ اینڈ عطاء اللہ خان صاحب, اور اس سے پہلے ڈاکٹر شعیب سلط صاحب بھی پروگرام میں موجود تھے. سب کا بہت شکریہ. آل سی ٹمارو انشاءاللہ. اللہ حافظ.